चीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये मिर्ज़ा बेईमान जिसने नबूवत का दावा किया, आज उसका पैरोकार मसरूर मिर्ज़ा ये नबूवत का दावा करने वाले कादियानी मेरे महबूब का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मेरे महबूब दुनिया के अंदर आए, इनकलाब बर्पा हो गया। महबूब दुनिया के अंदर आए, रोशनाइयाँ फैल गई। महबूब दुनिया के अंदर आए, खुशबुएँ फैल गई। महबूब दुनिया के अंदर आए, महबूब जो है आसमान के चाँद की तरफ इशारा करते हैं, चाँद के दो टुकड़े हो जाते हैं। महबूब दरख्तों की तरफ इशारा करते हैं, दरख्त ज़मीन फाड़कर आपके कदमों में आकर आपको सलामी पेश करते नजर आते हैं। महबूब पत्थरों की तरफ इशारा करते हैं, पत्थर महबूब को सलामी पेश करते नजर आते हैं। महबूब अपने चचा अबू जहल की बंद मुट्ठी की तरफ, कैंकरों की तरफ इशारा करते हैं, कैंकर महबूब का कलमा पढ़ते नजर आते हैं। महबूब जो है हलीमा सादिया की कमज़ोर और बीमार डाची पे आते हैं। वो कमज़ोर और बीमार डाची तेज़ रफ्तार सवारी बन जाती है। महबूब जो है हलीमा के घर आते हैं, हलीमा के घर के अंदर बरक़ात नाज़िल हो जाती है, तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, गुर्बत अफलास ख़त्म हो जाती है। महबूब उम्मे माबद की कमज़ोर और बीमार बकरी पर हाथ फेरते हैं, वो बीमार बकरी ठीक हो जाती है, उसके थनों के अंदर दूध आ जाता है। महबूब दुनिया के अंदर आए, इनकलाब बर्पा हो गया। महबूब दुनिया के अंदर आए, जुल्म सितम ख़त्म हो गया। महबूब दुनिया के अंदर आए, छोटी छोटी बातों पर जो है खून खराबा हुआ करता था, अल्लाह के महबूब ने आपस में बाई बाई बना दिया। महबूब दुनिया के अंदर आए, अपना लुआबे दहन निकालते हैं, अबू बकर की एड़ी पे लगाते हैं, एड़ी का दर्द ख़त्म हो जाता है। महबूब लुआबे दहन निकालते हैं, अली की आंखों पे लगाते हैं, अली की आंखों का दर्द ख़त्म हो जाता है। महबूब लुआबे दहन निकालते हैं, जाबर की हंडिया के अंदर डालते हैं। कई सहाबा खाना खा लेते हैं, खाना फिर भी बाकी बच जाता है। ये महबूब खुदा हैं, अपनी उंगलियां अबू हुरैरा के दूध के प्याले के अंदर डालते हैं। कई सहाबा दूध पी लेते हैं, दूध फिर भी बच जाता है। एक गज़वा के अंदर सहाबा को पानी की ज़रूरत पड़ी, मशकीज़े के अंदर चंद कतरे पानी के थे। महबूब ने मशकीज़े को अपने पास रखा, उसके अंदर उंगलियां डबोई, उंगलियां डबोते ही महबूब की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। ये महबूब खुदा हैं, हाथ उठाते हैं, फ़ारूक आज़म को हिदायत मिल जाती है। हाथ उठाते हैं, मुंह पर नहीं फेरते, बारिश पहले आ जाती है। हाथ उठाते हैं, अबू हुरैरा घर नहीं पहुँचते, हिदायत पहले घर पहुँच जाती है। अल्लाह के महबूब रास्ते से गुजरते हैं, खुशबुएँ फैल जाती है। सहाबा बताते हैं, महबूब खुदा से जब हम मुसाफा किया करते थे, कई कई दिनों तक हमारे हाथों से खुशबुएँ आया करती थी। वो महबूब खुदा जिसका पसीना भी आला, जिसका सीना भी आला, जिसका मक्का भी आला, जिसका मदीना भी आला, जिसका कुरान भी आला, जिसकी उम्मत भी आला, जिसके जो है सब कुछ आला है, जिस चीज़ की निस्बत महबूब से हुई, अल्लाह ने अज़मत मकाम और शान अता कर दी। आज का मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, आज का मिर्ज़ा मसरूर जो है अपने आप को नबी मानने वाला, नबी कहने वाला, मेरे महबूब का कैसे मुकाबला करे। एक आँख वाला, गंदी सूरत वाला वो महबूब। सारे नबी हसीन होते हैं, सारे नबी जमील होते हैं, सारे नबी हसीन, अल्लाह के महबूब अहसन, सारे नबी जमील, अल्लाह के महबूब अजमल, सारे नबी खूबसूरत, अल्लाह के महबूब सबसे ज़्यादा खूबसूरत। यूसुफ भी बड़े हसीन थे, जिसको हसीनों का सरदार कहा जाता है, लेकिन एक यूसुफ से भी ज़्यादा हसीन है जिसको कायनात का सरदार कहा जाता है। यूसुफ को देखने वालियों ने तो अपने हाथों के उंगलियों को कटवा लिया था। जब यूसुफ के हुस्न और जमाल के वाले चेहरे को देखा, जुलेखा की सहेलियों ने जुलेखा को ताना दिया, इस गुलाम पर मरती हो। उस पर जुलेखा ने कहा ठीक है। उनकी दावत की, अपनी सहेलियों को एक एक सेब दिया, एक एक छुरी दी, सामने से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुजारा। नबुव्वत का चेहरा झुकी नज़रों के साथ जब वहाँ से गुजरता है, क्या होता है, वो औरतें अपने सेब काटने की बजाय अपने हाथ की उंगलियों को काट बैठती हैं। ये तो यूसुफ था जो हसीनों का सरदार है। एक यूसुफ से भी बड़ा है जो कायनात का सरदार है, जो कमली वाला है, जो महबूब खुदा है, कि जिसको देखने वालों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। जिसको देखा, ज़नीरा ने देखा,
کلمے کی خاطر سنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، کلمے کی خاطر سیدہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کلمے کی خاطر ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، اس کلمے اور دین اور اسلام کی خاطر جو ہے خباب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس کلمے اور اسلام کی خاطر محبوب کی خاطر بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اوپر باری پتھر رکھ دیا جاتا، بلال کی زبان سے آہد آہد کے ترانے نکلتے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ محبوب کے چہرے کو دیکھا، محبوب کے چہرے کو دیکھا، محبوب کے اسلام کو قبول کیا، پھر اپنی جانوں کو جانے آفرین کے سپرد کرنا تو برداشت کیا۔ محبوب سے، محبوب کی محبت سے، اسلام سے، دین سے ایک انچ بھی وہ لوگ پیچھے نہ ہٹے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، لیکن محبوب خدا کو جنہوں نے دیکھا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ وہ محبوب خدا جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے امی ہمیں محبوب کی سیرت بتائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ جب محبوب کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہا، محبوب کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا، محبوب کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، محبوب کے شہر کا ذکر آیا والتین والزیتون وطور سینین، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کی عظمت اور شان میں انا آتیناک الکوثر، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کے اسوہ حسنہ کے متعلق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کے متعلق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن نے کہا۔ کبھی محبوب کی ختم نبوت کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کی صفت کو قرآن نے بیان کیا۔ کبھی قرآن محبوب کو یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کہتا ہے، کبھی مجتبیٰ کہتا ہے، کبھی ساقی کوثر کہتا ہے، کبھی شافی محشر کہتا ہے، کبھی تاجدار مدینہ کہتا ہے، کبھی فخر کونین کہتا ہے، کبھی محبوب خدا کہتا ہے، کبھی حبیب خدا کہتا ہے، کبھی جو ہے خاتم النبیین کہتا ہے، کبھی امام الانبیاء کہتا ہے۔ یہ پورا کا پورا قرآن محبوب کی شان کے اندر نازل ہوا۔ کبھی ورفعنا لک ذکرک قرآن کہتا ہے، کبھی جو ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر۔ رات کا وقت ہے، ابو ہریرہ محدث الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند آسمان پر نکلا ہوا ہے، ادھر 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، ادھر اللہ کے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے محبوب جس رستے سے گزرتے تھے خوشبو میں پھیل جایا کرتی تھی، روشنائیاں پھیل جایا کرتی تھی۔ ابو ہریرہ ایک نظر آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، دوسری نظر اب جو ہے مکے کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، دونوں چاندوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کے بعد یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آسمان کے چاند تیرے منہ پہ چھائیاں ہے، مدنی کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ کسی شاعر نے اس کو یوں کہہ دیا، یوں چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ آسمان کے چاند تیرے منہ پہ چھائیاں ہے، میرے مدنی کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ یہ مرزا ملعون غلام احمد قادیانی ہو یا مسرور قادیانی ہو، یہ میرے محبوب کا کیسے مقابلہ کرے، کیسے مقابلہ کرے؟ نبوت کا جھوٹا دعوے دار، کل بھی اس پر لعنت برستی تھی، آج بھی اس پر لعنت برستی ہے، اور قیامت کی صبح تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اور جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، اللہ کے محبوب نے جب مکے کو فتح کیا 6 گستاخوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ، اللہ کے محبوب تو شفیق اور مہربان پیغمبر تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، محبوب جو ہے فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، جس مکہ سے محبوب کو نکالا گیا تھا، محبوب نے ان کے نام لے کر صحابہ کو کہا کہ جاؤ ان 6 گستاخوں کو
جا کر قتل کر دو، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ابو بکر نے اپنے دور کے اندر مسیلمہ کذاب کا جو ہے مقابلہ کیا۔ ہر دور کے اندر محبوب کی شان کے اندر گستاخی کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے ختم نبوت کے علمدار، وفادار، حبدار، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، چاہے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ یہ اس دور کے اندر آپ کا چچا ابو لہب ہے، جب نبوت کا دعویٰ کیا آپ کے چہرے پر اس نے پتھر مارا، اس نے بھی بڑی گستاخیاں کی، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا ایک دن اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، آج میں نے کملی والے کی شان کے اندر بڑی گستاخی کی ہے۔ اس پر کہا بیٹا کون سی گستاخی کی؟ کہا آج میں نے کملی والے کے منہ پر جو ہے تھوکا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، منہ پر تھوکا ہے۔ اس پر جو ہے باپ پریشان ہو جاتا ہے، ابو لہب ہے، کافر ہے۔ کہا بیٹا اس پر کملی والے نے کچھ کہا؟ اس پر کہا ابا جان ہاں، کملی والے نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تیرے اوپر ایک کتا مسلط کرے گا جو تجھے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ تو اس پر ابو لہب جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو پیغمبر علیہ السلام کے گستاخ ہیں، میں بھی گستاخ ہوں، اور وہ جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے ہیں، آپ کو تو گستاخی پر خوشی ہونی چاہیے تھی، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ اس پر ابو لہب نے کہا بیٹا چاہے ہم اس کے خلاف ہیں، جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے 100% اس کے اندر حقیقت ہے اور حقانیت ہے، وہ جو کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس نے جو کہا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد پریشان رہتا ہے، بیٹے کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک دن ابو لہب کا بیٹا، اس کے دوست آ جاتے ہیں کہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ آؤ پہاڑوں پر سیر کے لیے جانا ہے۔ اس پر کہا کہ میرے ابو سے پوچھو۔ ابو لہب سے جب بات ہوتی ہے، ابو لہب نے کہا میرے بیٹے کو خطرہ ہے۔ ان لڑکوں نے کہا، ابو لہب کے بیٹے کے دوستوں نے کہا کہ چچا جان ہم اپنے دوست کی حفاظت کریں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس پر کہا ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ اس کی حفاظت کرنا۔ پہاڑوں پر جاتے ہیں، جب پہاڑوں پر جاتے ہیں سارا دن گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، رات کو جب وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، سوتے ہیں، ایک کتا آتا ہے، آ کر ایک کے منہ کو سونگھتا ہے۔ سونگھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر گستاخی کی بدبو نہیں ہے، یہ نافرمانی کی بدبو ہے۔ اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو سونگھتا ہے، تیسرے کو سونگھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ یہ نافرمان ضرور ہے، گستاخی کی بدبو ان کے منہ سے نہیں آ رہی۔ جب ابو لہب کے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کتا سونگھتا ہے، کتے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محبوب خدا کا گستاخ ہے۔ آج کے مسلمان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں معاملات کرتے ہیں؟ ان کی مصنوعات کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ شیزان یا جتنی بھی اس کے متعلقہ پروڈکٹس ہیں، یہ قادیانیوں کی ہے۔ قادیانیوں کی پروڈکٹس استعمال کر کے ہم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اس میں برابر کے ہم مجرم ہے۔ آج کتا سونگتا ہے، کتے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ محبوب خدا کا گستاخ ہے، وہ سونگتا ہے اور سونگنے کے بعد کہتا ہے یہ گستاخ بھی ہے، نافرمان بھی ہے۔ اس پر جبٹ جاتا ہے، اس کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، اور اس کو کتے جو ہے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ گستاخ نبی ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ ازواج نبی ہو، اہل بیت ہو، اولیاء اللہ ہو، قرآن کی گستاخی کرنے والے ہو، شعائر اسلام کی گستاخی کرنے والے ہو، ان کو اللہ پھر نشان عبرت بناتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اپنی صفوں کے اندر جو ہے اتحاد پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ سارے یہ تفرقے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانیوں کو استعمال کر کے انگریز نے مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کیے۔ اسے پتہ تھا مسلمان نہ تو تلوار سے ڈرتا ہے، نہ کلاشنکوف کی گولی سے ڈرتا ہے، اس کے اندر جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے۔ اس لیے انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے پیروکاروں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے ملک پاکستان کے اندر، کہ جس وقت پاکستان بنا، جس مرزا غلام احمد قادیانی نے پاکستان کے متعلق کہا تھا یہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا،
بلکہ یہ تو آرام کے لیے بنا ہے، عیش و عشرت کے لیے بنا ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا دامن جاڑوں تو اس سے کئی سو حسین جو ہے زمین پر گر جائیں، نعوذ باللہ۔ اس پر کل بھی لعنت برستی تھی، آج بھی برستی ہے، قیامت کی صبح تک اس مرزے پر لعین اور جھوٹے پر لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ لازم ہے اپنے بچوں کو بتائیں اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کتاب آخری کتاب قرآن پاک ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ امت محمدیہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں، وگرنہ وہ حالات بھی آ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم مسلمان اپنے بچوں کو شریعت کی پاسداری نہیں کرائیں گے، ان کی شرعی تربیت نہیں کریں گے، ان کو محمد رسول اللہ صحابہ کے ساتھ محبت کے جو ہے واقعات نہیں سنائیں گے، ان کو دین اسلام نہیں سکھائیں گے، پھر ہمارے بچے آنے والے وقت میں یہ وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ہم نے آج سے 10-20 سال پہلے بھی دیکھا، ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا کہ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو چند لوگ ہی ہوں گے جو کالے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ آج دیکھو دکھائی مسلمانوں کے بچوں نے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں نے، حاجی صاحب کے بچے نے، مولوی صاحب کے بچے نے محرم کی 10 تاریخ کو کالا لباس پہننا شروع کر دیا۔ یہ کالا لباس پہننا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، قیامت والے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ پاکستان کے اندر 7 ستمبر 1964 کی تاریخ کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو آئین کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، ان کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انسان بھی قیامت کی صبح تک محبوب خدا کی جو ہے نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، جب نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا، اس کے مقابلے کے اندر ختم نبوت کے سپاہی، ختم نبوت کے وفادار، ختم نبوت کے پہرے دار جو ہے اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ جب یہ آئین بنا تھا اس وقت بھی لاہور کی سڑکوں کے اوپر بار روڈ پر خون کے جو ہے خون بہایا گیا، بہت ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ ختم نبوت کا پہرا، ختم نبوت کی حفاظت، تحفظ کل قیامت والے دن ساقی کوثر جو ہے حوض کوثر پر ہمیں جو ہے جام کوثر پلائیں گے اور قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ جو بندہ بھی چاہتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کل قیامت والے دن محبوب خدا ہماری شفاعت کریں، محبوب کی ختم نبوت کے لیے جس انداز میں بھی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کرو۔ اس کے دفاع میں اپنی زبان کا بھی استعمال کرو، ہاتھ کا بھی استعمال کرو، دل و دماغ کا بھی استعمال کرو، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، اپنا مال و دولت بھی لگاؤ، اور جتنی بھی قادیانیوں کی مصنوعات ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کرو، مکمل بائیکاٹ کر کے محبوب خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کرو۔